Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहदे अलस्त, एपिसोड 9। इसमें तेरी गलती भी तो है उमर। तुझे उनके घर जाने की ज़रूरत क्या थी? और क्या पता वो तुझे घर के अंदर बुलाना चाहती हो मगर उस वक्त घर पर कोई ना हो, उसे मुनासिब ना लगा हो। शहरोज चिढ़ कर बोला था। मुनासिब ना लगा हो? उमर ने दोहराया। क्या मुनासिब ना लगा हो? मैं वहाँ ऐसा क्या करने चला गया था? अच्छी मुसीबत है भाई, हम तो हमेशा मशकूक ही रहेंगे। चोर डाकू हैं ना हम, थाने में पैदा हुए थे। हूँ, मुनासिब ना लगा हो। वो बुरी तरह हर्ट हुआ था। यार तू बात को समझता नहीं है और गुस्सा करने लगता है। ये लाहौर है, लंदन नहीं कि किसी की कोई वैल्यूज़ ना हो। यहाँ लोग अपने हिसाब से हुदूद मुकर्रर करते हैं, और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों पर एतराज़ है तो तुम वहीं किसी जूली जीनी से शादी कर लेते। यहाँ इतना खड़ाक फैलाने की क्या ज़रूरत थी? शहरोज़ का लहजा नॉर्मल मगर अल्फाज सख्त थे। हकीकत ये थी कि इस सारे इशू में सबसे ज़्यादा ख्वार भी वो ही हो रहा था। अगर खुदा ना खास्ता ये एंगेजमेंट वाकई टूट गई थी तो वो सब बड़ों की नज़र में बहुत ख्वार होने वाला था। उसने कनखियों से उमर को देखा जो एकदम ही होंठ सी कर बैठ गया था। यार मेरी बात सुनो गौर से। तुम्हारी एंगेजमेंट किसी कोर्टशिप का नतीजा तो नहीं है ना? मेरा मतलब है कोई लंबी चौड़ी कमिटमेंट तो है नहीं। ऐसे रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, मीठे और बलदार, जलेबी जैसे। ऐसे रिलेशनशिप वक्त के साथ बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा मसला ये है कि तुम न सिर्फ जज्बाती हो बल्कि उजलत पसंद भी। यही दो चीज़ें सबसे बड़ा बिगाड़ है। तुम अपने फैसलों पर बहुत जल्द पछताने लगते हो। अब की बार शहरोज ने तहम्मुल से काम लिया था। मैं क्या हूँ, मुझ में कौन कौन सी खामियां हैं, ये सब कुछ तुम लोग एक ही दफ़ा बता दो। मुझे तो ऐसे लगने लगा है जैसे मैं दुनिया का कोई गंदा तरीन इंसान हूँ जो बहुत बुरी जगह से ताल्लुक़ रखता है। मेरी कोई वैल्यूज़ है ना मोरालिटी। किसी के घर चला जाऊँ तो गैर मुनासिब, किसी से बात करना चाहूँ तो गैर मुनासिब, किसी की तरफ एक नज़र देख लूँ तो भी गैर मुनासिब। अरे बाबा, मैं भी मुसलमान हूँ, एक अल्लाह और रसूल का मानने वाला। तुम लोग जिस सिमत को क़िबला मानते हो ना, हम भी उसी सिमत को मानते हैं। अल्लाह दिलों में बसता है, लाहौर या लंदन में नहीं कि जगह बदलते ही रब भी बदल जाए। हम अगर लाहौर में मुसलमान हैं तो लंदन, पेरिस, मिलान जहाँ भी चले जाएं मुसलमान ही रहेंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त ट्रेन बदलती है, खुदा नहीं। वो भड़क कर बोला था। फिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। ऐसा करो, उमर एहसान को चौक में खड़ा करके फांसी दे दो। शहरोज को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उमर के गुस्से का जायका उसके लिए बड़ा पुराना था। मगर वो शर्मिंदगी ज़रूर महसूस कर रहा था। उसे अंदाज़ा था कि उसे उमर को ताना नहीं देना चाहिए था। ओके, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुस्कुराहट छुपाते हुए शहरोज ने एक्सक्यूज़ किया था। उमर कुछ नहीं बोला। शहरोज ने उसके कंधे पर सर रख दिया। अच्छा यार, कह तो रहा हूँ सॉरी, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? उसे हंसी भी आ रही थी और शर्मिंदगी भी हो रही थी। उमर पीछे हटकर बैठ गया। मेरा मजाक का मूड नहीं है शहरोज, आई एम हर्ट। अच्छा नहीं लगता मुझे जब लोग ऐसा समझते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरे पेरेंट्स मुसलमान हैं, मगर हम लोगों को बार बार साबित करना पड़ता है कि हम और हमारा अकीदा वही है जो बाकी मुसलमानों का। हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारे मज़हब में नापसंदीदा हैं। किसी जगह रहने का मतलब ये तो नहीं होता कि इंसान उस जगह की बुराइयां भी अपना लेता है। जहाँ वो रह रहा होता है होते होंगे लोग ऐसे, मगर मैं और मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं शहरोज। उमर वाकई बहुत गुस्से में था। अच्छा अच्छा, सुन ली है तकरीर, बोला है ना सॉरी।
शहरोज ने उसके कंधे पर हाथ भी रख दिया था। उमर ने होंठ भींचे, ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहने के लिए अल्फाज मुंतखब कर रहा है। इट्स ओके शहरोज, मगर दुख तो होता है ना। और मैं सच सच बताऊं तुझे, वो जो इमामा बीबी है ना, वो भी यही समझती है। मुझे उसके अंदाज से महसूस होता है कि वो मुझे काबिले भरोसा नहीं समझती, वरना ऐसा भी क्या हुआ कि इंसान मंगेतर को गेट से ही टरखा दे, 2 मिनट बात करने का रवादार भी ना हो। उमर यार, हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। यहाँ सबसे ज्यादा नाकाबिले भरोसा मंगेतर ही होता है, और जब तक शादी नहीं हो जाती बार बार उससे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तलब किया जाता है। शहरोज हंस कर कह रहा था। उमर मुस्कुराया तक नहीं। मुझे बच्चा समझते हो ना तुम, फीडर पीने वाला 6 माह का बच्चा। अगर यही सच है तो फिर ज़ारा और तुम्हारे दरमियान जिस तरह का ताल्लुक है वो तो तुम्हें एबनॉर्मल लगता होगा। उसका अंदाज तमस्खुराना था। शहरोज ने हैरत से उसे देखा। गुत्थी जैसे खुद ब खुद सुलझ गई थी। उमर यकीनन अपना और उमायमा का उसके और ज़ारा के साथ मवाजना करता रहता था। जाहिर है उसने उन दोनों को लड़ते झगड़ते, सुलह सफाई करते, एक दूसरे के साथ रूठते मनते देखा था। वो इसी तरह के ताल्लुक़ का ख्वाहिशमंद था, जो कोई ऐसी गैर फितरी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि वो और इमामा की तबीयत से वाकिफ़ नहीं था, इसलिए इमामा के गुरेज को वो उसकी नापसंदीदगी समझता था। उमर, तुम खुद को हमारे साथ कंपेयर मत करो। हम कज़न्स हैं, मैं और ज़ारा। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ खेल कूद कर, लड़ झगड़ कर हम दोनों उम्र के इस हिस्से में पहुंचे हैं। हमारे दरमियान वो झिझक नहीं है जो तुम्हारे और इमामा के दरमियान है। जब ये झिझक दूर हो जाएगी तो तुम दोनों के दरमियान बहुत अच्छे और फ्रेंडली टर्म्स डेवलप हो जाएंगे, और तब मैं तुम्हारी तरह जेलस हुआ करूँगा। शहरोज मलायमत भरे लहजे में उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। यार, मैं जेलस नहीं होता, आई स्वेयर नहीं होता, मगर हर्ट होता हूँ। अब की बार तो बहुत हुआ हूँ, जब मुझे एहसास होता है कि वो मुझे इग्नोर करती है, बल्कि वो मुझसे मिसबिहेव करती है। वो बाजू फैलाकर घास पर लेट गया था। शहरोज, बाय गॉड, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों का फैमिली सेटअप बहुत मुख्तलिफ है। एक्चुअली वो एक मुख्तलिफ माहौल की परवरदा, तुम एक मुख्तलिफ माहौल के। उनके घर का माहौल हमारे घर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम आपस में जिस तरह बात करते हैं, तुम, मैं और ज़ारा, इस तरह वो अपने कज़न्स के साथ भी नहीं करती। हम क्लास फेलो से भी वो एक हद तक ही फ्रैंक होती है। देख यार, हर फैमिली की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। मैं जैसे ज़ारा के साथ फ्रैंक हूँ, इसी तरह तुम इमामा के साथ फ्रैंक नहीं हो सकते। जैसे मैं और ज़ारा होटलिंग कर लेते हैं, अकेले हर जगह चले जाते हैं, तुम ऐसे इमामा के साथ नहीं जा सकते। सर आफाक इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करेंगे, और सच तो ये है कि इमामा खुद भी ऐसा कभी नहीं चाहेगी। शहरोज ने लम्हे भर का तवक्कुफ करके उसकी जानिब देखा कि वो उसकी बात पर किस तरह रिएक्ट करता है, मगर वो चुपचाप चित लेटा आसमान की आगोश में महसूर चांद को देखता रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इमामा ने हमारे साथ बहुत से सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। वो दूसरी क्लास फेलोज़ की तरह काम अधूरा छोड़कर इसलिए कभी घर नहीं गई थी कि अंधेरा फैल रहा है या पिक एंड ड्रॉप का मसला है। अगर कंजर्वेटिव होती तो लड़कों के साथ नहीं पढ़ रही होती। वो अच्छी लड़की है, रिश्तों की कदर करने वाली, अपनी वैल्यूज़ को पहचानने वाली। और एक दिन आएगा जब तुम मुझसे ये सारी बातें किया करोगे, क्योंकि तब तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि तुमने अपने लिए जिस तरह का लाइफ पार्टनर चाहा था, इमामा बिल्कुल वैसी है। शहरोज उसके दिल में लगी गिरहें खोल रहा था। ये पहली बार नहीं हुआ था। उमर को उसके बहुत से फैसलों पर मुतमईन करने वाला शहरोज ही था। वो एक दूसरे के दिल में छुपी बात को बिना कहे जान लेने के दावेदार थे। उनके दरमियान हमेशा मसाइल का हल इसी तरह ढूंढा जाता था।
یہ بات بھی تم ذہن نشین کر لو کہ وہ تمہیں ناپسند نہیں کرتی۔ اس نے تم سے خود کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے؟ عمر کے لہجے سے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ طنز کر رہا ہے یا سنجیدہ ہے، لیکن وہ شہروز کا جواب سننے کے لیے بے چین ہے، یہ شہروز کو اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ یہ رنگ جو تم اس کی انگلی سے اتروا کر لائے ہو، اگر وہ تمہیں ناپسند کرتی تو یہ رنگ انگلی سے اتار کر نہیں بلکہ الماری کے کسی نچلے خانے سے نکال کر دیتی۔ ہاں، یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ویسے بھی مجھ جیسے ہینڈسم لڑکے کو وہ ناپسند کر بھی کیسے سکتی ہے؟ اس کی تو لاٹری نکلی ہے۔ اسی انداز میں لیٹے عمر نے کہا تھا۔ شہروز بلا وجہ ہی مسکرایا۔ عمر نارمل ہو رہا تھا۔ شہروز کو ہنستا دیکھ کر عمر دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک بات بتاؤ گے سچ سچ؟ شہروز نے جواب میں فقط ہنکارا بھرا۔ زارا نے کبھی نخرے کیے امامہ کی طرح؟ عمر کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ اور نہیں تو کیا، سب لڑکیاں نخرے کیا ہی کرتی ہیں، یہ ان کا پیدائشی حق ہے۔ شہروز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ موسم کی دل فریبی تھی نہ عمر کا ساتھ، بلکہ یہ زارا کی یاد تھی جس نے اس کے چہرے کو الوہی سی مسکراہٹ بخش دی تھی۔ نہیں یار، اس جفر کو نخرے کرنا کہاں آتا ہوگا، وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ عمر اسے چھیڑ رہا تھا۔ شہروز نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسے مت کہا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کے انداز میں مصنوعی ناراضگی تھی۔ بہت پسند کرتے ہو نا اسے تم؟ عمر نے اس کے کندھے کو ٹھہوکا دیا تھا۔ بہت سے بھی بہت زیادہ، تمہیں پتا تو ہے۔ شہروز کی کوئی بات عمر سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ شہروز، مجھے بھی وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ عمر کے لہجے میں اعتراف تھا۔ کون؟ زارا؟ شہروز صرف اس کو چڑھانے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ او شٹ اپ، اتنا بدذوق تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ناک چڑھایا تھا۔ شہروز نے اس کی جانب مصنوعی ناراضگی کے انداز میں دیکھا تھا اور پھر وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ عمر نے ذرا سا اٹھتے ہوئے ہپ پاکٹ سے اپنا والیٹ نکالا تھا اور پھر اس کی اندرونی زپ کھول کر اس نے پلیٹینم کی رنگ نکال لی جس میں 3 ننھے ننھے ڈائمنڈز لگے تھے۔ یہ وہی انگیجمنٹ رنگ تھی جو شہروز اور عمر نے امائمہ کے لیے خریدی تھی۔ بہت سی رنگز دیکھنے کے بعد بالآخر یہی وہ رنگ تھی جو ان دونوں کو پسند آ گئی تھی، اور یہی وہ رنگ تھی جو عمر امائمہ کی انگلی سے اتروا لایا تھا۔ والیٹ سے رنگ نکال کر عمر چند لمحے اس کی جانب دیکھتا رہا اور پھر اس نے وہ رنگ شہروز کی جانب بڑھائی تھی۔ یہ تم اس کو واپس کر دو گے؟ امید بھرے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ نہیں، شہروز نے قطعیت سے کہا۔ یہ رنگ اب تم خود واپس کرو گے۔ وہ محترمہ مجھ سے فون پر بات نہیں کرتی، گھر چلا جاؤں تو اندر بلانے کی روادار نہیں، اب یہ رنگ کیا SMS کروں اس کو؟ عمر نے ناک چڑھا کر کہا۔ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ شہروز بزرگوں کے سے انداز میں اس کے قریب ہوا۔ کل صبح تم چاچو کو فون کرو گے اور کہو گے۔ عمر بغور اس کی بات سن رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس قدر خوبصورت بھی لگ سکتا ہے۔ شہروز نے دل کھول کر سراہا تھا۔ زارا کو لگا اس کی محنت وصول ہو گئی۔ اس نے عمر اور امائمہ کے نکاح کی تقریب کے لیے بہت دل سے تیاری کی تھی۔ لباس سے لے کر جیولری تک اور فٹ ویئر سے لے کر میک اپ تک اس نے ہر چیز خود خریدی تھی، اور اس کے لیے اس نے نہ صرف میگزینز کھنگالے تھے بلکہ ٹی وی شوز بھی دیکھے تھے کہ کیا چیز ان ہے اور کیا چیز آؤٹ ہے، اور اس کے بعد ہی اس نے اپنی شاپنگ مکمل کی تھی۔ ویسے تو یہ بڑی عام سی بات تھی، بہت سے لوگ شادی بیاہ کی تقریبات کی تیاری ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن زارا کی طبیعت اس معاملے میں بڑی مست ملنگ سی تھی۔ وہ کپڑوں اور جیولری کے جھنجھٹ میں کبھی وقت برباد کرنے کی عادی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس معاملے میں اس کا ذوق کافی تھکا ہوا واقع ہوا تھا۔
اس نے جب بھی کبھی کوئی چیز اپنی پسند سے خریدی تھی، اس کے ارد گرد رہنے والوں کو وہ کبھی پسند نہیں آئی تھی، اس لیے وہ زیادہ تردد کرنا ہی چھوڑ چکی تھی۔ مگر اس تقریب کے لیے اس کا دل چاہا تھا کہ وہ سب سے اچھی نظر آئے، اور شمع محفل بننے کی اس کی اس خواہش نے اس کا وقت اور محنت دونوں خرچ کروائے تھے۔ حالانکہ اس تقریب کا گمان کسی کو دور دور تک نہیں تھا، بس اچانک ماموں نے انگلینڈ سے فون کیا تھا اور یہ مشورہ دیا تھا کہ بہتر ہے عمر نکاح کر کے واپس آئے، تاکہ بعد میں کاغذات بنوانے میں آسانی رہے گی۔ سارا خاندان ہی یہ بات سن کر متحرک ہو گیا تھا۔ زارا نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر بوتیکس کے چکر لگائے تھے، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ امائمہ کے لیے بھی کچھ شاپنگ کی تھی، اور اب شہروز کے منہ سے ایک ہی جملہ سن کر واقعی اس کا دن بن گیا تھا اور اس کی محنت وصول ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی گردن میں ایک نئی طرح کے خم کو اور لہجے میں مزید اکڑ کو محسوس کیا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی تعریف کو وصول کیا تھا۔ شہروز سامنے اسٹیج کی جانب دیکھنے میں مگن تھا، جہاں عمر اور امائمہ سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ اس کی جانب مڑا تھا، پھر وہ بشاشت سے مسکرایا۔ میں امائمہ کی بات کر رہا تھا۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کہیں کوئی چیز چھن سے ٹوٹی تھی۔ میں بھی امائمہ کی ہی بات کر رہی ہوں، زارا نے بہت ہمت کر کے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بہت عام سی بات تھی، اس قسم کی غلط فہمی انسانوں کو ہو ہی جاتی ہے۔ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی کہ شہروز اس کی نہیں بلکہ امائمہ کی بات کر رہا ہے، اور جو فخر و انبساط اس کو یکدم محسوس ہوا تھا، اس کے حصار سے یکدم نکلنا آسان نہیں تھا۔ واؤ، یہ تم ہی ہو زارا؟ مائی گاڈ! عمر اچانک قریب آ کر بولا تھا۔ ارے کوئی مجھے پکڑ کر چٹکی بھرنا، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ وہ زارا کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر بولا تھا۔ میں یہ کام تمہیں پکڑے بغیر زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، اور یہ حقیقت ہی ہے۔ شہروز کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اگر یہ حقیقت ہے تو مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ پارٹنر کا انتخاب کرنے میں نے نہ صرف عجلت بلکہ غلطی بھی کی۔ شہروز یار، ابھی کچھ ہو سکتا ہے، میرا مطلب ہے۔ وہ کہتے کہتے جان بوجھ کر چپ ہوا تھا۔ شہروز نے اس کی پشت میں دھموکا جڑا تھا۔ بکواس نہ کرو، اور میں نے نہ غلطی کی نہ عجلت، اور یہ بھی کہ اب کیا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہیں واپس جا کر بیٹھو جہاں سے اٹھ کر آئے ہو۔ زارا از مائی پرنسس۔ وہ بہت جذب سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں وہی سچائی جھلک رہی تھی جو اس کے انداز میں تھی، مگر زارا کا دل جیسے کسی نے نچوڑ ڈالا تھا۔ وہ سابقہ کیفیت اور احساسات کے اثر سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ اس نے شاید کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے سر ہلایا، پھر وہ مسکرائی تھی۔ اچھی لگ رہی ہوں کیا؟ وہ لہجے میں مصنوعی بشاشت بھر کر بولی تھی۔ بے حد، بے حساب۔ شہروز کے لہجے میں سچائی تھی۔ اس نے کہنے کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ زارا کو انجانی سی طاقت محسوس ہوئی۔ تم نے ضرور کوئی دم درود کیا ہے، راتوں رات ایسے معجزے نہیں ہو سکتے۔ یہ عمر تھا۔ مہربانی، شکریہ۔ اس نے بدقت اپنی مسکراہٹ کو گہرا کیا تھا۔ وہ جانتی تھی شہروز دل سے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ اسے عام حلیے میں دیکھ کر بھی سراہنے کا عادی تھا، مگر اسے پہلی بار زندگی میں حسد محسوس ہوا۔ وہ شہروز کے لیے کم از کم شہزادی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہر عورت کی زندگی میں کوئی ایک ایسا مرد ضرور ہوتا ہے جس کی زندگی میں وہ ملکہ سے کم کے درجے پر کبھی راضی نہیں ہوتی۔ اس سے ہوا ہی نہیں جاتا۔ زارا کے لیے شہروز ایسا ہی مرد تھا۔ اس نے اس پر محبت بھری نظر تو ڈالی تھی، مگر دوسری، جبکہ اسے پہلی کی خواہش تھی۔ میں تمہیں پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ میری محنت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی شہروز؟ اس نے دل میں سوچا تھا،
مگر شہروز سے کہا نہیں تھا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا، اس کے جذبات کو کبھی سمجھ نہ پاتا، اور اس وقت وہ رونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گہری سانس بھری تھی۔ اس کا دل اتنا صاف تھا کہ اسے اس بات پر بھی شرمندگی ہوئی کہ وہ حسد کا شکار ہو ہی کیوں رہی ہے۔ اس نے اسٹیج پر بیٹھی امائمہ کو دیکھا تھا۔ وہ واقعی دیکھنے کے قابل تھی۔ اس پر دلہناپے کا بہت روپ آیا تھا۔ اس نے امائمہ کے لیے اپنے دل میں رشک کے جذبات کو ابھرتے محسوس کیا۔ وہ روشنیاں اگلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج اس کا دن تھا، مگر ہر دن ہر علاقے کے لیے نہیں ہوتا۔ شہروز کا دل اس کا مفتوحہ علاقہ تھا، اور وہاں پہلا قدم رکھنے کا حق بھی اسے ہی تھا۔ وہاں کسی اور کی گنجائش نہیں تھی۔ زارا کی گردن میں جو خم لمحہ بھر پہلے آیا تھا وہ لمحہ بھر میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب وہی زارا تھی جو تعریف سن کر بھی مطمئن ہوتی تھی، نہ یقین کرتی تھی۔ مگر یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ شہروز کے رویے سے الجھ گئی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ یہ عام سی بات تھی۔ شہروز پہلے بھی نہ صرف امائمہ کی بلکہ اپنی دوسری کلاس فیلوز کی کزنز کی تعریف کرتا تھا۔ ان کے متعلق زارا سے بات کرتا رہتا تھا۔ زارا کو کبھی کسی سے جلن یا حسد محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اسے ہر چیز سے بے وجہ اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ میں مان لیتا ہوں دنیا میں معجزے ہوتے ہیں، اور چلو مان لیا کہ تم آج معجزتاً بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بت بن کر ایک ہی جگہ کھڑی ہو جاؤ۔ شہروز نے اس کی خاموشی سے اکتا کر اس کا کندھا ہلایا تھا۔ زارا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر اور بے رنگ تھیں۔ نہ جانے کچھ شہروز کو بھی محسوس ہوا یا نہیں۔ زارا نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، اور مشکل سے ہی صحیح، مگر وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ آؤ ذرا اچھی سے فوٹوگراف بنواتے ہیں، کیا پتا تم دوبارہ کبھی اتنی خوبصورت لگو یا نہیں۔ معجزے کون سا روز روز ہوتے ہیں بھائی، عمر کہہ رہا تھا۔ زارا کو اب کی بار مسکرانے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ وہ شہروز کے لیے دل میں کبھی کوئی میل رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ عمر فوٹوگرافر کو اشارہ کر رہا تھا۔ زارا نے شہروز کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ وہ شہروز کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتی تھی، مگر شہروز اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آپ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ میں آپ کو نہیں جانتا، نور محمد نے آنکھیں اٹھائے بنا کہا تھا۔ اس کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور دھڑکن معمول سے ہٹ کر گنگنا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، اور وہ مسلسل اپنی انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھا۔ یہ اس کے سامنے بیٹھے شخص کا روبے حسن نہیں تھا کہ وہ اس قدر الجھا ہوا تھا، بلکہ یہ اس کی عادت تھی۔ اسے اجنبی لوگوں سے ملنے میں، ان سے بات کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ کا سامنا رہتا تھا۔ وہ انسانوں سے الرجک تھا۔ اسے اپنی ذات میں گم رہنے میں سکون ملتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسے کم سے کم لوگوں سے ملنا پڑے، اور نئے لوگوں سے ملنے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ یہ اس کی اپنی کمزوری تھی جسے وہ دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ سبھی کرتے ہیں۔ اس کے ارد گرد رہنے والے اس کی طبیعت سے بخوبی واقف تھے، اور کوئی بھی اس کی اپنی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کے لیے نہیں کہتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی کہ اسے یہ کڑوی گولی نگلنی ہی پڑتی تھی۔ آج بھی اس کا کڑوی گولی نگلنے کا دن تھا۔ 21ویں صدی کو خوش آمدید کہے دنیا کو 5 سال گزر چکے تھے، اور اب 6 سال کی ابتدا تھی۔ لوٹن کی جامع مسجد میں مؤذن کے فرائض سر انجام دیتے اسے 3 سال ہو رہے تھے۔ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور موسم میں سردی کی شدت تھوڑی سی کم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود نور محمد کو کپکپی سی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ ہیٹرز بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے۔ یہ شخص جو اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ آج اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دراصل وہ خود بھی روز روز کی انکوائری سے تنگ آ گیا تھا۔
ہر دوسرے روز اسے پیغام ملنے لگا تھا کہ کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے مسلسل انکار کو کوئی اور مطلب پہنائے۔ اسی لیے جب مسجد کے منتظمین کی جانب سے اسے یہ پیغام ملا کہ کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے تو وہ انکار نہیں کر سکا تھا، اور اسی لیے اب وہ یہاں موجود تھا۔ آپ واقعی مجھے نہیں جانتے۔ دراصل میں اس علاقے میں کچھ عرصہ پہلے ہی آیا ہوں اور میں اچھے دوستوں کی تلاش میں ہوں۔ میں یہاں نماز پڑھنے آتا ہوں تو اکثر آپ کو دیکھتا ہوں۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے بہت عاجزی سے اپنا معمۂ نظر بیان کیا۔ نور محمد دل ہی دل میں حیران ہوا تھا۔ اس شخص کو اگر یہ کام تھا تو وہ کسی سے بھی کہہ سکتا تھا۔ میں آپ کو اس علاقے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس علاقے میں آپ کو بہت جلد اچھے دوست مل جائیں گے۔ نور محمد نے ابھی بھی انگلیاں چٹکانا بند نہیں کیا تھا۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے شاید۔ میں دراصل آپ ہی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ شخص اب مسکرایا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی التجا چھپی تھی۔ نور محمد کو اس کی آنکھوں کے رنگ اچھے نہیں لگے تھے۔ وہاں اسے نہ جانے کیوں سفاکی سی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی خواہش نے نور محمد کو اکتاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ دوستی تو دور کی بات، وہ تو کسی شخص سے دوسری بار ملنے کے خیال سے بھی چڑھتا تھا۔ آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں بہت خشک طبیعت کا مالک ہوں۔ میری عادات اس قسم کی ہیں کہ لوگ زیادہ دیر میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ میں آپ کے لیے زیادہ اچھا دوست ثابت نہیں ہو پاؤں گا۔ معاف کیجیے گا، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ نور محمد نے بات پوری کر کے اس شخص کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ برائے مہربانی میری بات… نور محمد کو اس کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس کی بات پوری سنے بغیر بعجلت وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ نور محمد اس شخص کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہتا تھا، لیکن وہی شخص اس کے لیے اس معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہ اس سے پہلی ملاقات کے اگلے دن کی بات تھی جب اس نے نماز عصر کے وقت اسے دیکھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ شخص اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہاں اور بھی لوگ موجود تھے اور کسی مذہبی معاملے کے متعلق بحث جاری تھی۔ نور محمد ایسی گفتگو میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے سننے میں مگن تھا جب اس نے اس شخص کی جانب غیر ارادی نگاہ ڈالی۔ اسے عجیب قسم کی ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ وہ شخص اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے سر کے اشارے سے نور محمد کو سلام کیا تھا۔ نور محمد کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا تھا۔ وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے پایا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کی جانب دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ مبادا وہ اسے پھر دوستی کی پیشکش کر ڈالے، لیکن اس دن کے بعد سے یہ جیسے ایک معمول بن گیا تھا۔ وہ شخص ہر نماز عصر میں موجود ہوتا اور اسی طرح نور محمد کی جانب دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ نماز مغرب میں بھی موجود ہوتا تھا، اور اس وقت بھی اس کا انداز وہی ہوتا تھا جو نور محمد کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے باعث خلجان بنتا جا رہا تھا۔ وہ شخص بظاہر اسے یا کسی بھی اور شخص کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ نماز ادا کرتا اور اس کے بعد نور محمد کے کہیں آس پاس بیٹھ کر فقط نور محمد کو دیکھنے میں مگن رہتا۔ بہت بار نور محمد نے سوچا کہ وہ اس کی شکایت کرے یا اسی سے بات کرے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، مگر پھر نہ جانے کیا چیز اسے روک لیتی تھی۔ اسے لگتا تھا سب اس کو بے وقوف سمجھ کر اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ وہ دوستی کی پیشکش ہی تو کر رہا تھا، کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا تھا۔
وہ شخص ویسے بھی سب کا پسندیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ نماز عصر کے بعد اکثر لوگ جو عام طور سے فارغ ہوتے تھے مسجد میں قیام کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا تھا جن میں زیادہ تر بزرگ شامل تھے، اور وہ لوگ سیاست اور مذہب کے متعلق بات کرنا پسند کرتے تھے۔ اکثر لوگ اپنے اپنے ممالک کے مسائل کا ذکر بھی کرتے نظر آتے۔ وہ شخص بھی عام طور سے انہی بزرگوں کے گروپ میں بیٹھ جاتا تھا، اور اس کا دوسرا پسندیدہ کام بس یہی تھا کہ وہ نور محمد کو دیکھتا رہتا۔ کچھ عرصہ نور محمد اس امر کو اپنا وہم سمجھ کر ٹالتا رہا، مگر پھر اسے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ شخص اسی کو دیکھنے میں مگن رہتا ہے۔ اس کے دیکھنے پر وہ سر کے اشارے سے سلام کرتا اور مسکرا دیتا۔ اس کے علاوہ ان کے درمیان کبھی کوئی بات براہ راست نہیں ہوتی تھی، لیکن اس بات سے بھی دن گزرنے کے ساتھ ساتھ نور محمد کی جھنجھلاہٹ اور اس سے بھی بڑھ کر پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد میں قیام کرنا کم کر دے، مگر وہ انتظامیہ میں شامل تھا اور کب سے مسجد کے انتظامات کی دیکھ ریکھ کر رہا تھا۔ وہاں پر سب لوگ نہ صرف اس کی عزت کرتے تھے بلکہ اس کو کافی پسند بھی کرتے تھے۔ ویسے بھی ایسے لوگ بہت کم تھے جو ہر روز ہر نماز میں شامل ہوتے تھے۔ ڈیوٹی آورز کے ساتھ ساتھ فاصلہ زیادہ ہونے کا مسئلہ بھی درپیش رہتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو ایسی صورتحال میں جو لوگ مسجد آ پاتے تھے ان کے دلوں میں نور محمد کی بہت قدر تھی۔ عمروں کے فرق کے باوجود اس کی بات توجہ کے ساتھ سنی جاتی تھی اور اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی تھی، اور پھر اس کام میں اسے سکون ملتا تھا۔ سو نور محمد اس شخص کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ کچھ عرصے ایسے ہی چلتا رہا۔ نور محمد کو بھی اس شخص کی عادت ہوتی چلی گئی، اور پھر ایک دن وہ شخص اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ نماز عصر میں اسے نہ پا کر نور محمد نے سوچا شاید وہ کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوگا اور نماز مغرب میں آ جائے گا، لیکن وہ نماز مغرب کے وقت بھی نہیں آیا تھا۔ وہ رات نور محمد نے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی گزاری، اور صبح اٹھ کر وہ اس امر کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ سے بھی ہچکچاتا رہا۔ اسے اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ وہ اپنے روم میٹس کے علاوہ کسی سے بہت ہی کم بات کرتا تھا۔ اس کے لیے یہ بڑی بے چین کر دینے والی بات تھی کہ وہ کسی انسان کی غیر حاضری کو اتنا محسوس کر رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات تب ہوئی جب وہ شخص اگلے روز بھی غیر حاضر رہا۔ نور محمد نے اسے نہ پا کر پہلی بار اس کی خیریت کے متعلق دعا کی۔ یہ اس کی زندگی میں شاید تیسری یا چوتھی بار ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنا سوچ رہا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی سا عمل تھا۔ اتنے عرصے اس شخص کو اپنی طرف متوجہ پا کر اب اسے اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس نے اسے چونکہ بتایا بھی تھا کہ وہ یہاں نیا ہے، تبھی نور محمد زیادہ پریشان تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ ہو یا اسے کوئی اور پریشانی لاحق نہ ہو۔ نور محمد نے یہاں زندگی کو بہت ذلیل و خوار ہوتے دیکھا تھا۔ انسانی رشتے ہوا سے بھی سستے اور ہلکے ثابت ہوتے تھے۔ اقدار یہاں پینی کے عوض پامال ہو جاتی تھیں۔ لوگ مختلف ملکوں سے آتے تھے اور اپنا نام و نشان چھوڑے بغیر مٹی کے مول بک جاتے تھے۔ یہ بڑا ظالم ملک تھا۔ یہاں لوگ کھانے کو ایک وقت روٹی تو دے سکتے تھے، مگر تسلی کوئی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی خوشی یا غم کو بانٹ سکتے۔ یہاں میٹھا بول سب سے قیمتی اور نایاب تحفہ تھا، اور یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا تھا۔ یہاں تنہائی سب سے قریبی عزیز ثابت ہوتی تھی۔ یہاں دکھ سے زیادہ دکھ بانٹنے والوں کی کامیابی رلاتی تھی۔ یہاں کبھی کبھی انسانوں کے ہجوم میں بھی قبر جیسا سناٹا محسوس ہوتا تھا، اور اسی لیے شاید خدا یہاں زیادہ یاد آتا تھا، کیونکہ یہاں اس کی یہ حکمت
بخوبی سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اس نے اکیلا ہونا صرف اپنے لیے کیوں پسند کیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں آپ کے لیے پریشان تھا۔ نور محمد نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سادہ سے انداز میں کہا تھا۔ اسے انسانوں سے دلجوئی کرنا نہیں آتا تھا، مگر وہ اس شخص کی حالت دیکھ کر کہے بغیر رہ نہیں سکا تھا۔ وہ 3 دن بعد آیا تھا اور کافی کمزور لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی کائی زدہ لگتی تھیں، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی اور اس کا چہرہ زردی مائل تھا۔ نور محمد کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ آپ نے میری غیر حاضری کو محسوس کیا، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ اس شخص کی آواز میں کمزوری کا عنصر غالب تھا۔ وہ بہت اونچا لمبا شخص تھا، مگر نقاہت اس قدر اس کے وجود پہ حاوی تھی کہ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ آپ اتنے دن نماز کے لیے نہیں آئے تو ہم سبھی آپ کی غیر حاضری کو محسوس کر رہے تھے۔ نور محمد نے جیسے صفائی دی تھی۔ میں کچھ بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکا تھا، مگر میں گھر پر نماز ادا کرتا رہا ہوں۔ وہ جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ نماز کا پابند ہے۔ نور محمد نے سر ہلایا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ سب کی بات سنتے ہوئے سر ہلاتا تھا، گویا ان کی بات اس کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل تھی، مگر اس کے پاس باتوں کے جوابات کم ہی ہوتے تھے، سو وہ چپ رہنے میں عافیت محسوس کرتا تھا۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری زندگی میں بہت مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔ وہ شخص نور محمد کے خاموش رہنے پر خود ہی کہنا شروع ہوا تھا۔ نور محمد نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے اس شخص کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ اسے پھر اس شخص کے اس رویے سے جھنجھلاہٹ ہوئی۔ آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ ان کے درمیان گفتگو سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح پھر ابتدائی نمبروں پر آ گئی تھی۔ میں یہاں بہت عرصے سے آ رہا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر میں نے بہت سی غلطیوں کی اصلاح کی ہے۔ میں اسی لیے چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں، میری رہنمائی فرمائیں۔ وہ شخص اتنی عاجزی سے کلام کرتا تھا کہ اس کی بات مان لینے کو دل کرتا تھا، مگر دوسری جانب بھی نور محمد تھا جو ایسے انداز دیکھ کر ہی ڈر جایا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس شخص کی بات سن کر حیران ہوا جا رہا تھا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، آپ کو میرے بارے میں کچھ نہیں پتا، آپ میرے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس نے بے بس سے لہجے میں بات شروع کی تھی اور اسی انداز میں ادھوری چھوڑ دی تھی۔ نہیں، دراصل آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں۔ میں اس مسجد میں آپ کی وجہ سے ہی آنا شروع ہوا تھا۔ اللہ پاک کا آپ پر بہت کرم ہے، اس نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ آپ اتنی خوبصورت قرأت کرتے ہیں، میں پہلے پہل یہاں آپ کی تلاوت سننے کے لیے ہی آنا شروع ہوا تھا۔ نور محمد حیرانی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ بہت اچھی قرأت کرتا تھا، یہ بات اکثر لوگوں کے منہ سے اسے سننے کو مل جاتی تھی، مگر یہ شخص اسے جس انداز میں سراہ رہا تھا، ایسے تو کبھی کسی نے اسے نہیں سراہا تھا۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ اس نے اسے قرأت کرتے وقت کب سنا تھا۔ وہ زیادہ تر نماز فجر کے بعد تلاوت کیا کرتا تھا، اور اس نے اس شخص کو کبھی نماز فجر میں مسجد میں نہیں دیکھا تھا۔ میں زیادہ کا مطالبہ تو نہیں کر رہا، آپ تو ویسے بھی معلم ہیں، میں جانتا ہوں آپ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں، آپ مجھے بھی ان بچوں میں سے ایک سمجھ لیں۔ وہ اب کی بار مسکرایا بھی تھا۔
نور محمد کو اس کی مسکراہٹ اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ اس سے کیا سیکھنے کی کوشش کرتا رہا تھا؟ یہ سچ تھا کہ وہ مسجد میں اور مسجد کے باہر بھی کچھ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن وہ سب چھوٹے بچے تھے۔ اس نے کبھی کسی اتنے بڑے شخص کو کچھ نہیں پڑھایا تھا، اور وہ قرآن پڑھنے کی بات کر ہی کب رہا تھا؟ نور محمد نے کبھی اپنے آپ کو کسی معاملے میں اس قدر قابل نہیں سمجھا تھا کہ وہ کسی کے لیے قابل تقلید ہو سکتا۔ وہ احساس کمتری کے کمتر ترین درجے سے کبھی اوپر چڑھ ہی نہیں سکا تھا۔